तसव्वुर करें कि एक किसान की पूरे साल की मेहनत, उसकी जो सरमायाकारी है और उसके ख़ानदान की उम्मीदों का 30% हिस्सा कोई खामोशी से खा रहा है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अक्सर तब पता चलता है जब फसल अंदर से मुकम्मल तबाह हो चुकी होती है। बिल्कुल, और ये वाकई एक बहुत परेशान कुन सिलसिला है ज़राअत में। सही कहा। तो आज की इस गुफ्तगू में हम उन्हीं खामोश कातिलों की बात कर रहे हैं जो पंजाब की शुगर केन यानी गन्ने की फसल को अंदर से खोखला कर रहे हैं। हम दोनों यहाँ JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के सीनियर एग्रीकल्चर एजुकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर मौजूद हैं और आज एक बहुत गहरा मुतालिया कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और आज का जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो है पंजाब शुगर केन पेस्ट कंट्रोल गाइड 2026। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए समझते हैं कि 2026 की इस हिकमत अमली में क्या नया है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है शुगर केन पेस्ट स्ट्रैटेजी 2026। इस प्रेजेंटेशन का उन्वान यही है और ये पंजाब एग्रीकल्चर सीरीज का एक अहम हिस्सा है। हाँ, और सुनने वालों की मालूमात के लिए बताता चलूं कि इसे प्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद जावेद कमर साहब, जो कि एक बहुत काबिल सीनियर सॉइल साइंटिस्ट हैं। उनकी ये तहकीक इस फील्ड में बुनियादी हैसियत रखती है। वाकई। और इस गाइड का जो बुनियादी मकसद या फोकस है वो कीड़ों के मौसर कंट्रोल के लिए एक जदीद 2 लिसानी यानी बाइलिंगुअल गाइड फराहम करना है। ये बिल्कुल किसी मिलिट्री प्लेबुक की तरह लग रही है मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाइलिंगुअल होने से किसान को उसकी अपनी जुबान में जदीद तरीन मालूमात मिलती हैं ताकि वो अपनी फसल को महफूज रख सके। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मेजर शुगर केन पेस्ट्स इन पंजाब एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसमें बताया गया है कि ज़राअत के शोबे को गन्ने के हमलावर कीड़ों से शदीद माशी खतरात का सामना है। If we connect this to the bigger picture, तो ये सिर्फ कीड़ों का मसला नहीं है। बोरर्स, बग्स और वाइट फ्लाइज फसल की मजमूई पैदावार में 30% तक कमी कर सकते हैं। वाओ, 30%? ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। सही कह रही हैं आप। और मसला सिर्फ मिकदार का नहीं है, मेयार में कमी यानी क्वालिटी डेग्रेडेशन के बायस चीनी की रिकवरी कम होती है, जो किसानों के लिए एक शदीद माली नुकसान है। इस 30% का मतलब सिर्फ चीनी का कम होना नहीं, बल्कि किसान की पूरे साल की माइशत का नुकसान है। यानी ज़रई पैदावार को महफूज बनाने के लिए इनकी बरवक्त शनाख्त और मुनज़्ज़म तदारुक इंतहाई ज़रूरी है। एग्जैक्टली। बरवक्त शनाख्त ही असल बचाव है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है गुरदासपुर बोरर लाइफ साइकिल एंड पीक एक्टिविटी। यहाँ लिखा है कि गुरदासपुर बोरर एक इंतहाई तबाहकुन पतंगे की सुंडी यानी मौत लार्वा। हाँ, और इसका जो सबसे डेंजरस फेज है यानी इसके हमले का उरूज जुलाई से सितंबर के दरमियान होता है। मेरा यहाँ एक सवाल है, आखिर जुलाई से सितंबर ही इनका पसंदीदा वक्त क्यों है? असल में मानसून की वजह से इस वक्त मौसम में नमी बहुत ज़्यादा होती है और ठीक इसी वक्त फसल की नशोनुमा अपनी पीक पर होती है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इसके लिए आइडियल माहौल बनाती हैं। इसका दौरे हयात अगर देखें तो सुंडिया गन्ने के ऊपरी हिस्से में दाखिल होकर अंदर से स्पाइरल यानी गोल अंदाज में खाती हैं। ओह, यानी वो घूम घूम कर तना अंदर से ख़त्म कर देती हैं। और इसमें सर्दियों के पड़ाव यानी ओवर विंटरिंग का भी जिक्र है। उन्वान है आइडेंटिफाइंग द गुरदासपुर बोरर। किसान इसे पहचानेगा कैसे? इसकी बुनियादी अलामत गन्ने के पौधे की दरमियानी कोंपल का सूख जाना बताई गई है। सही। और इस हालत को टेक्निकल जबान में डेड हार्ट या मुर्दा गोफ कहते हैं, जो वाज़े तौर पर नजर आती है। ये डेड हार्ट की इस्तिलाह वाकई बहुत डीप है। इसके अलावा तने के नुकसान यानी स्टॉक डैमेज की अलामत में पोरों या इंटरनोड्स में वाजे गोल या टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग खाई हुई सुरंगें नजर आती हैं। और इसका प्रैक्टिकल नतीजा ये निकलता है कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो मुतासरा पौधा कीड़े के दाखिल होने की जगह से आसानी से टूट जाते हैं। जब पौधे का दिल ही मर जाए तो वो हवा का मुकाबला कहाँ से करेगा? अच्छा, तो उसे रोकने का क्या तरीका है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मैकेनिकल कंट्रोल फॉर गुरदासपुर बोरर। यहाँ पेशीगी निगरानी यानी प्रोएक्टिव स्काउटिंग का कहा गया है कि जुलाई से सितंबर के दौरान फसल का बाकायदगी से मुआयना करें। बिल्कुल,
اور جو اس کا لائحہ عمل یا ایکشن پلان ہے وہ کافی اسٹرکٹ ہے. متاثرہ گنے کو بورر کے داخل ہونے کے مقام سے کافی نیچے سے کاٹ دیں. کافی نیچے سے؟ میں سوچ رہی تھی کہ کیا کسان کو اپنے ہی ہرے بھرے گنے اس طرح کاٹنے میں دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ دکھ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک متاثرہ پودے کو قربان کرنا باقی فصل کو بچانے کے لیے کسی ضروری سرجری جیسا ہے. اور ٹیکنیکل ڈیپتھ یہاں یہ ہے کہ نیچے سے کاٹنا اس لیے ضروری ہے تاکہ لاروا اندر نہ رہ جائیں. اگر تھوڑا اوپر سے کاٹا تو وہ دشمن وہیں موجود رہے گا. صحیح. پھر ان کی محفوظ تلفی یعنی سیف ڈسپوزل کے لیے سنڈیوں کو ختم کرنے کے مقصد سے متاثرہ حصوں کو زمین میں گہرا دبا دیں یا جلا دیں. اور مڈھیوں کا خاتمہ یعنی سٹبل ریموول بھی ضروری ہے. ہاں، سردیوں میں کیڑے کی افزائش روکنے کے لیے کٹائی کے بعد مڈھیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر تلف کرنا لازمی ہے تاکہ وہ اوور ونٹر نہ کر سکیں. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ٹاپ بورر. یہ ایک نیا ہدف کیڑا ہے. چھوٹی کا بورر بڑھتی ہوئی کومپل کے اوپری حصے پر حملہ کرتا ہے. رائٹ. اور اس کی اہم بصری نشانی یعنی کی ویژول سائن یہ ہے کہ کھلتے ہوئے پتوں پر متوازی شارٹ ہولز یا سوراخ نظر آتے ہیں. یہ انالوجی بہت فٹ بیٹھتی ہے کہ شارٹ ہولز ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے پتوں پر چھوٹی سی مشین گن جلا دی ہو. ہے نا؟ بالکل مشین گن جیسا پیٹرن بنتا ہے اور پودے کی نشوونما اس سے بری طرح متاثر ہوتی ہے. اوپری بڑھوتری رکنے سے پودا بنچی ٹاپ یعنی گچھے دار چوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور درمیانی رگ کے نقصان میں پتے کی مڈ رب میں ایک واضح سرخ رنگ کی لکیر نظر آتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ سرخ لکیر اس بات کی واضح کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ ٹاپ بورر ہی ہے. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایریڈیکیٹنگ دا ٹاپ بورر. یہاں انڈے دینے کے عمل میں رکاوٹ یعنی ایگ لیئنگ ڈسرپشن کی بات ہو رہی ہے. کہا گیا ہے کہ انڈے دینے کے عروج کے دوران وقت کا تعین انتہائی اہم ہے. یہاں ٹائمنگ سب سے اہم فیکٹر ہے. زہر تب ڈالنا چاہیے جب انڈے دیے جا رہے ہوں تاکہ نئی نسل پیدا ہی نہ ہو سکے. کیمیکل کے انتخاب میں دائرپا تحفظ کے لیے منظور شدہ دانے دار یعنی گرینولر زہروں کا استعمال تجویز کیا گیا ہے. اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ دانے دار زہر کو جڑوں کے قریب بکھیریں یا براہ راست کومپلوں میں ڈالیں. اور اس کے بعد جو سٹیپ ہے وہ سب سے کرٹیکل ہے. آپاشی کی ہم آہنگی یعنی اریگیشن سنک. دانے دار زہر کے استعمال کے فوراً بعد ہلکی آپاشی کرنی چاہیے. میرا یہاں ایک سوال بنتا ہے، فوراً پانی دینا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں گرینولر زہر خشک مٹی میں اثر نہیں کرتا. زہر کو زمین میں حل ہو کر پودے کے سسٹم میں شامل ہونے کے لیے نمی چاہیے ہوتی ہے. جب پانی لگتا ہے تو وہ زہر جڑوں کے ذریعے پورے پودے میں پھیل جاتا ہے. اوہ اچھا، سمجھ گئی. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے دی اسٹیم بورر ڈیمیج پیٹرنز. تنا کا بورر گنے کے اندرونی حصے کو تباہ کر نقصان پہنچاتا ہے. اور اس میں فصل کی عمر کے حساب سے نقصان فرق ہوتا ہے. اگر چھوٹی فصل یعنی ینگ کین ہے تو اس کے حملے سے بھی ڈیڈ ہارٹ بنتا ہے، لیکن اس والے ڈیڈ ہارٹ کو آسانی سے کھینچا جا سکتا ہے اور اس سے بدبو آتی ہے. یہ بدبو اور اسے آسانی سے کھینچ لینا واقعی بہت واضح نشانیاں ہیں. جبکہ اگر تیار فصل یعنی میچور کین ہے تو اندرونی سطح پر لمبی سرنگیں بننے سے رس کی مقدار میں زبردست کمی واقع ہوتی ہے. بالکل. کسان سمجھتا ہے گنا ٹھیک ہے پر اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. اور ظاہری ثبوت کے طور پر تنوں پر موجود سوراخوں کے باہر کیڑے کے فضلے یعنی فریز کی موجودگی دیکھی جا سکتی ہے. یہ فریز ایک بڑا واضح ریڈ فلیگ ہے. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ڈیٹیکٹنگ دا روٹ بورر. جڑ کا بورر زمین کی سطح کے نیچے پوشیدہ رہ کر حملہ کرتا ہے. اس دشمن کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی اہم علامت پتوں کا پیلا پڑ جانا اور اس کے بعد پورے پودے کا مرجھا جانا یعنی ویلٹنگ ہے. اور اس کا جو زہر زمین نقصان ہے اس میں سنڈیاں مٹی کی سطح کے بالکل نیچے تنے میں سوراخ کرتی ہیں. اس سلائیڈ میں ڈیڈ ہارٹ کے فرق کی بھی وضاحت ہے. تنے کے بورر کے برعکس اس کی سوکھی ہوئی کوپل کو آسانی سے کھینچا نہیں جا سکتا. یہ ایک بہت اہم موازنہ ہے. سٹیم بورر کا ڈیڈ ہارٹ آسانی سے باہر آ جاتا ہے بدبو کے ساتھ، لیکن روٹ بورر کا نہیں آتا کیونکہ وہ زمین میں مضبوطی سے پھنسا ہوتا ہے. یہ تو کسانوں کے لیے ایک واقعی آہا مومنٹ والی بات ہے. آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ اوپر ہے یا نیچے.
اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کیمیکل کنٹرول، کاربوفیوران پروٹوکول۔ اب یہاں سے ہم پراپر کیمیکل علاج کی طرف آتے ہیں۔ اس میں مؤثر زہر یعنی ایکٹیو انگریڈینٹ کاربوفران ہے۔ یہ ایک نفوذ و پذیر دانے دار کیڑے مار دوا ہے، یعنی سسٹمک گرینیولر۔ اور اس کا ہدف گنے کے مختلف قسم کے بوررز ہیں جن کے خلاف یہ انتہائی مؤثر ہے، لیکن گائیڈ میں تجویز کردہ مقدار کے ساتھ لکھا ہے کہ سختی سے 8 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں۔ یہ سختی سے کی پابندی کیوں؟ دیکھیں، دوا کی مقدار میں رد و بدل نتیجے کو پوری طرح خراب کر سکتی ہے۔ کم ڈالیں گے تو کیڑے مرنے کے بجائے مدافعت پیدا کر لیں گے، اور زیادہ ڈالیں گے تو ماحول اور فصل کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ایگزیکٹ 8 کلو ضروری ہے۔ صحیح، اور اس کا طریقہ استعمال بھی وہی ہے کہ جڑوں کے قریب مٹی میں ملا دیں اور فوراً بعد آب پاشی کریں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کیمیکل کنٹرول، کلورانٹرینلیپرول پروٹوکول۔ یہ ایک اور جدید کیمیکل ہے۔ اس میں مؤثر زہر کلورانٹرینلیپرول ہے، جسے مارکیٹ میں تجارتی نام فیروٹیرا سے جانا جاتا ہے، اور اس کی تجویز کردہ مقدار 4 کلو گرام فی ایکڑ مقرر کی گئی ہے۔ جو چیز اس میں سب سے دلچسپ ہے وہ اس کا طریقہ کار یا موڈ آف ایکشن ہے۔ یہ کیڑوں کے پتھوں کو مفلوج یعنی پیرالائز کر دیتا ہے، جس سے ان کی خوراک کا عمل فوراً رک جاتا ہے۔ Here's where it gets really interesting۔ یہ کیڑے کو فوراً مارتا نہیں ہے، بلکہ اس کے جوارے اور پتھوں کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ کیڑا وہیں زندہ رہتا ہے پر کھانا نہیں کھا سکتا۔ واؤ، پیرالائز ہو جانا! یہ تو کانسیپٹ ہی بڑا روچک انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کا پیداواری فائدہ یہ ہے کہ یہ دائر پا تحفظ فراہم کرتا ہے اور فصل کی سبزی یعنی گریننس میں اضافہ کرتا ہے۔ بالکل، فصل تناؤ مند ہو جاتی ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے دا شوگر کین بلیک بگ۔ بوررز کے بعد اب ہم بگز کی بات کر رہے ہیں۔ گنے کا کالا کیڑا زیادہ تر ابتدائی مراحل میں موندی فصل یعنی ریتون کراپ پر حملہ کرتا ہے۔ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے۔ ریتون کراپ میں بلیک بگ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پچھلی فصل کی جو باقیات ہوتی ہیں وہ انہیں سردیوں میں پناہ دیتی ہیں، اور جیسے ہی نئے کونپل نکلتے ہیں ان کا نرم رس انہیں فوراً دستیاب ہوتا ہے۔ اچھا، تو جائے پناہ یا ہائیڈ آؤٹ کے طور پر اس کے بچے اور بالغ کیڑے درمیانی کونپل اور پتوں کی غلاف کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ صحیح، اور نقصان کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں بچے اور بالغ یہ رس چوستے ہیں، جس سے پودے پیلے اور چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ اس کا شدید اثر یہ ہوتا ہے کہ متاثرہ پتوں پر بھورے یا ہلکے پیلے رنگ کے واضح دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کمبیٹنگ دی شوگر کین بلیک بگ۔ اس سے نمٹنے کے لیے کچھ روایتی تدارک یعنی کلچرل کنٹرول بہت اثردار ہیں۔ مثلاً کھیت میں زیادہ پانی کھڑا کرنے سے کیڑے پتوں کے غلاف سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ فلڈنگ کا جو نسخہ ہے یہ واقعی ایک بہترین اور آسان اسٹریٹجی لگ رہی ہے۔ پانی بڑھ گیا تو کیڑا خود ہی باہر آ جائے گا۔ ایگزیکٹلی، دم گھٹنے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ صفائی یعنی سینیٹیشن بہت اہم ہے۔ پچھلی فصل کی بقایات کو جلانے سے سردیوں میں چھپے ہوئے بالغ کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے کیمیکل سپرے کی بات کریں تو مائع حالت میں موجود کلوروپائریفوس کا ٹارگٹ سپرے کرنے کو کہا گیا ہے۔ سپرے کا وقت انتہائی اہم ہے۔ صبح سویرے یا شام کے وقت سپرے کریں جب کیڑے کی سرگرمی عروج پر ہو۔ دوپہر میں گرمی کی وجہ سے کیڑے چھپے ہوتے ہیں اور سپرے ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس لیے صبح یا شام بہترین ہے۔ صحیح، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے شوگر کین پائریلا اینڈ سوٹی مولڈ۔ اس میں ہدف کیڑا گنے کا پائریلا یعنی لیف ہاپر ہے، جو ایک تیزی سے اڑنے والا اور رس چوسنے والا کیڑا ہے۔ اور یہ ایک عجیب سا رطوبات یا سیکریشن خارج کرتا ہے۔ یہ کیڑا پتوں پر ایک میٹھا مائع خارج کرتا ہے جسے ہنی ڈیو کہا جاتا ہے۔ اوہ، اور اس میٹھے مائع کی وجہ سے پھپھوندی کی افزائش ہوتی ہے۔ کالی سوٹی مولڈ یعنی پھپھوندی تیزی سے پھیلتی ہے پتوں پر، جس کا سب سے بڑا نقصان ضیائی تالیف کی ناکامی یعنی فوٹو سینتھیٹک فیلئر ہے۔ یہ بلیک کوٹنگ ضیائی تالیف اور چینی بننے کا عمل بری طرح متاثر کرتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے پودے کے سولر پینلز یعنی پتوں پر کالی چادر ڈال دی ہو۔ بہت خوب،
یہ انالوجی بالکل صحیح ہے. سولر پینلز بلاک ہوں گے تو پودے کو انرجی کہاں سے ملے گی؟ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے بایولوجیکل ڈیفنس. ایپیریکینیا میلانو لیوکا یہ ایک ماحول دوست طریقہ یعنی ایکو فرینڈلی اپروچ ہے جہاں کیڑوں کے دائرے کار کنٹرول کے لیے قدرتی دشمنوں کا استعمال کیا جاتا ہے. ہاں، یہاں ہم کیمیکل نہیں بلکہ طفیلی کیڑے یعنی پیراسائٹس کا استعمال کر رہے ہیں. ایپیریکینیا میلانولیوکا پیریلا کے خلاف سب سے مؤثر قدرتی دشمن ہے. اس کا طریقہ کار بڑا دلچسپ ہے. اس طفیلی کیڑے کی سنڈیاں پیریلا کے بچوں سے چپٹ کر ان کے جسم کا رس چوستی ہیں. اصل میں نیچر کا اپنا ایک ڈیفنس میکینزم ہے اور ہمیں اس تحفظ یا کنزرویشن کو سمجھنا چاہیے. اس مفید کیڑے کو بچانے کے لیے وسیع الاثر یعنی براڈ اسپیکٹرم زہروں کے اندھا دھند استعمال سے گریز کرنا چاہیے. یعنی اندھا دھند اسپرے کر کے ہمیں اپنے دوست کیڑوں کو نہیں مارنا چاہیے. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے مینیجنگ دا وائٹ فلائی. اس میں ہدف کیڑا سفید مکھی یعنی وائٹ فلائی ہے جو گنے کے پتوں کی نچلی سطح پر گچھوں کی صورت میں جمع ہوتی ہے. اس کا حملہ عام طور پر کچھ ماحولیاتی عوامل یعنی انوائرمنٹل ٹریگرز کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. کھیت میں پانی کھڑا رہنے یا واٹر لاکڈ ہونے اور نائٹروجن کی زیادتی سے اس کا حملہ شدید ہو جاتا ہے. یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ زیادہ فرٹیلائزر یعنی نائٹروجن فائدے کے بجائے وائٹ فلائی کی دعوت بن سکتی ہے. نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کے بچے رس چوستے ہیں جس سے پتے پیلے ہو کر سوکھ جاتے ہیں اور کالی پھپھوندی لگ جاتی ہے. اس لیے نگرانی یا مانیٹرنگ ضروری ہے. کھادوں کا متوازن استعمال کریں اور کھیت میں پانی کے نکالنے کا مناسب انتظام کریں. اب ہم اگلی فلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سبٹرینین تھریٹ ٹرمائٹ مینجمنٹ. زمین کے اوپر کے مسائل کے بعد اب بات دیمک کی ہو رہی ہے. ہدف کیڑا دیمک یعنی ٹرمائٹس ہے جو بجائی سے لے کر کٹائی تک گنے کی سموں یا سیٹس پر حملہ کرتی ہے. اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کھوکھلی سمیں مٹی سے بھر جاتی ہیں جس کی وجہ سے اگاؤ یعنی جرمینیشن کی شرح کافی گر جاتی ہے. فصل پوری طرح اگتی ہی نہیں. اس لیے بجائی کے وقت بچاؤ یعنی پریونٹیو سوئنگ ضروری ہے. مٹی سے دھانپنے سے پہلے سموں کے اوپر براہ راست مائع زہروں یعنی لیکوڈ سوئل ٹریٹمنٹس کا سپرے کرنے کی ہدایت ہے. ساتھ ہی آبپاشی کا انتظام بھی اہم ہے. دیمک کی کالونی کو ختم کرنے کے لیے پہلی آبپاشی کے ساتھ کلوروپائروفاس فلش کرنا چاہیے. یہ ٹائمنگ یعنی پہلی آبپاشی زیر زمین خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ یعنی IPM. اس اسٹریٹجی کو ایک باہمی اشتراک یا سنرجی کہا گیا ہے جو بہترین کنٹرول حاصل کرنے کے لیے میکینیکل، بایولوجیکل اور کیمیکل طریقوں کو ملاتا ہے. یہ تو واقعی ایک ماسٹر اسٹریٹجی لگ رہی ہے. بالکل. IPM کا مطلب یہ نہیں کہ سپرے مت کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عقل مندی سے سب ٹولز یوز کرو. اس میں روایتی طریقے یعنی کلچرل پریکٹسز جیسے فصل کی بقایات بچھانا یا ٹریش ملچنگ، فصلوں کا ہیر پھیر یعنی کراپ روٹیشن اور صحت مند بیج کا انتخاب شامل ہیں. یہ اس کی بنیاد ہیں. اور اس میں معاشی حد نقصان یعنی اکنامک تھریشولڈ کا بڑا واضح کانسیپٹ ہے. کیمیکلز کا استعمال صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب کیڑوں کا نقصان معاشی حد سے تجاوز کر جائے، جس کا سب سے بڑا فائدہ پیداواری یا سسٹینیبلٹی ہے. یہ زہروں کے خلاف قوت مدافعت کم کرتی ہے اور ماحول دوست کیڑوں کا تحفظ کرتی ہے. اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فارمر سیفٹی اینڈ کیمیکل ہینڈلنگ. اس سیمینار کے آخر میں کسان کی اپنی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. خطرات میں کمی یعنی رسک میٹیگیشن کے حوالے سے واضح ہے کہ ذرائع کیمیکلز اگر جلد میں جذب ہو جائیں یا سانس کے ذریعے اندر چلے جائیں تو شدید صحتی خطرات پیدا کرتے ہیں. یہ ہیومن ایلیمنٹ بہت اہم ہے. اس لیے حفاظتی لباس یا پروٹیکٹیو گیئر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ لازمی ماسک، حفاظتی آئینہ یعنی گاگلز اور کیمیکل پروف دستانے پہنیں. بالکل. اور محفوظ تیاری کے لیے کیمیکل کے محلول کو ہمیشہ کھلی اور ہوادار جگہوں پر تیار کریں. ساتھ ہی
ہوا کا رخ لازمی دیکھیں. زہر کے اپنے اوپر پڑنے سے بچنے کے لیے کبھی بھی ہوا کے مخالف رخ پہ اسپرے نہ کریں. مجھے تو لگتا ہے فصل سے زیادہ کسان کی اپنی جان قیمتی ہے. میں اس ہیومن ایلیمنٹ کی پوری تائید کرتا ہوں. زندگی سے بڑھ کر کوئی فصل نہیں ہوتی. اب ہم آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایکسپرٹ کنسلٹیشن اینڈ سپورٹ. یہاں ایک واضح لہجۂ عمل یعنی کال ٹو ایکشن دیا گیا ہے. آج ہی اپنی فصل کی پیداوار بڑھائیں. سبسکرائب JQ گلوبل ایگریکلچر. اور جو اس تحقیق کے لیڈ ایکسپرٹ ہیں وہ محمد جاوید قمر صاحب ہیں جو سینئر سوائل سائنٹسٹ ہیں. مزید زرعی رہنمائی کے لیے کسان بھائی اس ڈیجیٹل پورٹل یا ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں www.jqglobal.official.com. اور براہ راست رابطہ اور کھیت کے مسائل کے لیے واٹس ایپ پر میسج بھی کیا جا سکتا ہے اس نمبر پر +92 349 88 41 886. اس مکمل ڈسکشن کے بعد ایک خیال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے. سوچئے جس تیزی سے موسمیاتی تبدیلیاں یعنی کلائمیٹ چینج آ رہی ہیں، کیا مستقبل میں ہمیں ان کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف انہی روایتی طریقوں پر انحصار کرنا ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. یا پھر ایسا وقت دور نہیں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈرونز کے ذریعے ہم فصل میں ڈیڈ ہارٹ بننے سے پہلے ہی ان کے حملے کی پیشگوئی کر سکیں گے. یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے ان تمام سننے والوں کے لیے جو زراعت کے مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں. بالکل. تو اس ڈیپ ڈائیو کا خاتمہ ہم اس وعدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ تحقیق اور جدت کا یہ سفر JQ گلوبل ایگریکلچر کے ساتھ جاری رہے گا. ایک بات پھر یاد دلا دیں، وزٹ کریں www.jqglobal.official.com اور واٹس ایپ کریں +92 349 9841 886. آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ.